जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। एहसास कुर्बानी अपील 2024 की खुसूसी टेलीथॉन नशरियात जारी हैं। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। मेरे साथ प्रोग्राम में मुफ्ती नवाब नफीस सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, नफीस अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, अदनान भाई भी मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहता है। वक्तन फ़ौक्तन हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमदे बारी ताला या कोई और कलाम भी प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। लेकिन जो असल मकसद है, जो जिस मकसद के तहत हम यहाँ पर आज ये बज़्म सजाए बैठे हैं, वो यही है कि हम आप तक ये अपील पहुँचाएँ, आपसे ये सवाल करें कि आप एहसास फाउंडेशन की जानिब से की जाने वाली इस इज्तमाई कुर्बानी में अपना हिस्सा इस मरतबा ज़रूर बिल ज़रूर शामिल करो। जहाँ पर आप अपने घर पर कुर्बानी कर रहे हैं, पूरा जानवर कर रहे हैं या कुछ हिस्से आप कर रहे हैं, तो कम से कम एक हिस्सा इस मरतबा एहसास फाउंडेशन के साथ ज़रूर करें। यकीनी तौर पर आपकी जानिब से की गई कुर्बानी ना सिर्फ कुर्बानी का सवाब, वो सुन्नत इब्राहिमी और वो वाजिब का सवाब, बल्कि अपने मुसलमान बहनों और भाइयों से मोहब्बत का सवाब भी यकीनी तौर पर आपको मिलेगा। अगर आप एहसास फाउंडेशन की जानिब से ये कुर्बानी बुक करना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, वेबसाइट भी इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, सामने आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें, आपको सामने पोर्टल दिख जाएगा। रकम मुंतकली का मेथड वहाँ पे सिलेक्ट करें, अपनी रकम हम तक भेजें, तफसीलात नोट करवाएं, इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी बुक कर ली जाएगी और फिर पाकिस्तान में, इंडिया में या फिर जम्मू कश्मीर में आपकी जानिब से कुर्बानी बिल्कुल अदा कर दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस सेगमेंट में मैं चाहता हूँ कि आगाज़ ही में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में शामिल करें, फिर एहसास के हवाले से दीगर तफसीलात भी और मेहमानों से गुफ्तगू भी होगी। जी अदनान भाई। हश्र में खुद को जो देखूंगा, किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हूँ आका में, तेरे कदमों से इतना मानूस हूँ आका में, तेरे कदमों से इतना मानूस हूँ आका में, तेरे कदमों से कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा।
میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ یا رسول اللہ، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں
کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، زندہ باد، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو بھی جوڑیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ڈونرز ہمارے رابطہ کر رہے ہیں ان کے نام بھی لیتا چلوں۔ مسز روشن آرا ہیں، انہوں نے کینیڈا سے رابطہ کیا ہے، 4 حصے گائے میں پاکستان میں بک کیے ہیں، 4 حصے جموں کشمیر میں، 1 مکمل گائے انڈیا میں، 1 راشن پیک ہے، 2 عیدی پیکج ہے بچوں کے لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے جو مرحومین ہیں خاندان کے، جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے، اور ان کی پھوپھی ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ روشن آرا صاحبہ، آپ نے کینیڈا سے رابطہ کیا اور پاکستان، جموں کشمیر، انڈیا میں نہ صرف قربانی کی بکنگ کروائی بلکہ دیگر جو احساس فاؤنڈیشن کے پیکیجز ہیں اس کے لیے بھی آپ نے اپنی رقم ٹرانسفر کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی پروگرام کے آخر میں دعا کروا دی جائے گی۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، پروگرام آخر تک دیکھیں۔ مسز صالحہ صاحبہ ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، $444 کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ انہوں نے 12 حصے لیے ہیں اور ان کی جانب سے یہ قربانی انڈیا میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ مسز مقدس حمیدانی صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، $222 اور انڈیا میں ان کی جانب سے یہ قربانی کی جائے گی۔ 6 حصے انہوں نے لیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مسٹر اقبال صاحب ہیں، اقبال تاجانی صاحب ہیں، یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، $560 کا تعاون کیا ہے۔ ان کی جانب سے ان کی خواہش ہے کہ 1 مکمل گائے پاکستان میں قربان کی جائے۔ تو مسز صالحہ صاحبہ، مسز مقدس صاحبہ اور مسٹر اقبال صاحب، آپ تینوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے رابطہ کیا اور انڈیا پاکستان میں آپ نے مختلف حصے گائے میں بک کے انشاءاللہ آپ کی جانب سے یہ قربانی انڈیا اور پاکستان میں کر دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں ان تمام کے لیے اجتماعی طور پر، مشترکہ طور پر دعا بھی کروا دی جائے گی۔ پروگرام کے حصے میں ہم چاہیں گے کہ گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑیں، اور اس سے پہلے میں ایک مختصر بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو چرم قربانی کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب اس کے عوض اسے بیچ کر جو رقم حاصل کی جاتی ہے پھر وہ کہاں پر استعمال کی جائے گی، تو وہ احساس فاؤنڈیشن کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں جو سال ہر سال چلتے رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں، جن میں راشن کی کفالت ہے، خاندانوں کی کفالت کی جاتی ہے، راشن سے 1 مہینے کا راشن دیا جاتا ہے، صحت کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں، دوائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مریضوں کا علاج کروایا جاتا ہے، پانی کا معاملہ ہے، پینے کا میٹھا اور صاف پانی جن علاقوں میں دستیاب نہیں ہے وہاں پر کنویں کھدوائے جا رہے ہیں، چھوٹے ٹیوب ویلز لگوائے جا رہے ہیں، بڑے ٹیوب ویلز لگوائے جا رہے ہیں، بورنگ کروائی جا رہی ہے، پھر مسجدوں کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، طلبہ و طالبات کو وظائف کی فراہمی ہے، خواتین کی امپاورمنٹ ہے، بچوں کے لیے عیدی بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ خوشیوں کا سامان کر سکیں، وہیں ہمیں ان غرباء اور فقراء کے بچے تو سانجے ہوتے ہیں، تیری میری کی ہوندی، پنجابی کی کہاوت ہے، میری زبان تو نہیں ہے کہ تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تو آخر دھی ہوندی ہے، تو وہ اس میں بچوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، بہنیں سانجی جس طرح سے ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، تو بچے بھی سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے جہاں اتنا کچھ کرتے ہیں تو تھوڑا بہت ان بچوں کے لیے بھی کر دیں، ان کی خوشیوں کا بھی کچھ سامان کر سکیں، کچھ عید کے نئے کپڑے انہیں مل جائیں، جوتیاں مل جائیں انہیں، بچیاں ہیں ہماری تو ان کے لیے کوئی آرائش کا سامان جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ پونیاں ہیں، ان کے کیچر ہیں، کوئی لپسٹک ان کو دے دی جائے، کچھ اس طرح کی کلپس ان کو دے دی جائیں، تو اس طرح سے کچھ چیزیں پیک کر کے انہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک شعبہ ہے، سادات کرام کی خدمت کا شعبہ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے شعبہ جات ہیں، یہ تو وہ ہیں جو سال ہر سال چلتے رہتے ہیں۔ پھر کبھی اگر ملک میں کوئی ناگہانی آفت ہو، قدرتی آفت ہو، جس طرح سے زلزلہ ہے یا زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو پانی آتا ہے اور پھر وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر فصلوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، مکانات منہدم ہو جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، یا پھر ویسے ہی کبھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک سے باہر بھی ہم نے دیکھا کہ ترکیہ میں ابھی حال ہی میں زلزلہ 1-2 سال پہلے وہاں پہ شدید زلزلہ آیا اور بہت شدید نوعیت کا وہ زلزلہ تھا اور بہت سی مالی نقصان بھی ہوئے وہاں پہ اور جانی نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شام میں اور پھر جہاں کہیں بھی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ مشکل میں ہے، پریشان ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ ان کے دکھوں کا کوئی مداوع کیا جا سکے، دکھوں کا درما کیا جا سکے، ان کی زندگیوں میں جس قدر ممکن ہو سکے آسانی پیدا کی جا سکے، اور اس کے لیے آپ ہی کا تعاون شامل رہتا ہے اور سال ہر سال سے الحمدللہ آپ کا تعاون اس میں شامل رہا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی خیر کا یہ کام، فلاح کا یہ کام
پہلے سے بڑھ کر اس کا کینوس مزید وسیع ہوگا، زیادہ بہتر انداز میں یہ کام آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ہوتا رہے گا۔ مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی وابستگی رہی ہے احساس فاؤنڈیشن سے، ظاہری بات ہے عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ، مجھے یاد ہے میں نے پہلا پروگرام غالباً سن 2021 یا 22 میں 3-4 سال تو مجھے ہو گئے آپ کے ساتھ، تو کیسا آپ نے بطور ادارہ احساس فاؤنڈیشن کو پایا، اور پھر جو یہ جن کاموں کی تفصیلات میں نے بتائی ہیں اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہر وہ ادارہ بڑھے گا، ترقی کرے گا، گروتھ ہوگی اس کی، جس پر عوام کا اعتماد ہو جائے۔ بالکل کیا ٹھیک۔ بات، بہت اچھی۔ عوام اسی ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوتی ہے جہاں اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں کہیں پر بھی یہ بکھرے گا نہیں، یا خدا نخواستہ یہ حقداروں کو اس کا حق نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ ادارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کوئی اشتہار کے اندر کہتے ہیں نا کہ نامی کافی، جی جی جی، یہ ادارہ جو ہے بالکل ایسے۔ یہ اپنی دیانتداری سے، آنیسٹی پیز، جی۔ یہ تو ایک اصول ہے، قانون۔ تو یہ جو ادارہ ہے یہ اپنی جو دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، اعلیٰ کارکردگی ہے، اس سے یہ دن بدن میں دیکھتا ہوں کہ اتنے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ عوام کا اس پر اعتماد ہے، بالکل۔ اور یہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے اندر دیانتداری کے علاوہ کوئی کسی قسم کی ہینکی پھینکی نہیں ماری جاتی ہے۔ تو یہ ادارہ ویسے ہی ترقی کر رہا ہے، اور یہ ترقی کرتا رہے گا، اور ہر وہ ادارہ ترقی کرے گا جہاں آنیسٹی ہو۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا یہ آنیسٹی جو ہے اس ادارے کا ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ جی جب آپ احساس کہیں گے تو سمجھ لیں کہ احساس ایک نام ہے اعلیٰ کارکردگی اور اعلیٰ معیار کا، اور اعلیٰ دیانتداری اور ایمانداری کا۔ کیپیسٹی کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آنیسٹی تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہونی چاہیے، لیکن بطور ادارہ صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے نا کہ وہ خیر کے اس کام کو کر سکے۔ لوگ جو اعتماد کر رہے ہیں انہیں ایماندار سمجھ کر، امین سمجھ کر اپنی رقوم بھجوا رہے ہیں کہ میری جانب سے قربانی کر دی جائے، فلاں غریب کی کفالت کر دی جائے، صحت جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کی کیپیسٹی بھی دیکھیے، اس رکھتا کا ہے۔ جواب تو آپ بذات خود دے چکے ہیں۔ جتنے بھی اس ادارے کے ذریعے کام ہو رہا ہے، مسجد بنانا، ٹیوب ویل لگانا، غریبوں کو دینا، راشن ٹیکس دینا، ڈیزاسٹر آ گیا خدا نخواستہ کسی قسم کا تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یعنی یہ ادارہ یونیورسل ادارہ ہے۔ بہترین۔ یس، ایک کوئی کام نہیں ہے اس ادارے کا۔ اس ادارے کا بے شمار کہہ لیجئے کہ ان کی شاخیں ہیں، اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور اس میں کرتے رہیں گے، تو لہٰذا اس میں جو کر رہے ہیں وہ بذات خود ان کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اعلیٰ کارکردگی آرگنائزیشن اتنی جی ٹف جی، ہے کہ جو کام کر رہی ہوتی ہے ہر جگہ باقاعدہ ڈسپلن پایا جاتا ہے، ارینج ہے، کوئی کسی قسم کا کہہ لیجئے کہ کوئی کہیں پر لکونا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس ادارے کو، یہ ادارہ باقاعدہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ بتائیے، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ڈونیشن دے رہے ہوں، کہہ رہے ہیں اس کو کر دو، تو کچھ ہے تو کہہ رہے ہیں نا بھائی۔ ابھی اس ٹرانسمیشن میں ہی قریباً کوئی 40 سے 50 حصے تو محتاط اندازے اب کے آپ مطابق اندازہ ابھی لگا میں لیجیے، اناؤنس کر کچھ چکا ہے ہوں۔ نا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں جو میں ابھی اناؤنس نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ وقت کی ٹھیک ہے نا۔ تنگی بھی اب ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ Obviously یہی کہ ثبوت، اعتماد کا یہی مسئلہ اسی ہے۔ بات کا ثبوت ہے نا کہ عوام کو اعتماد ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ اس ادارے کی کارکردگی سے بہتر کسی اور ادارے کا کام نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ مجھ سے اب میں چاہوں گا کچھ شرعی مسائل بھی آپ سے مختصر، چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو ہوگا کہ جس طرح سے کینیڈا سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، USA سے رابطہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ قربانی بک کروا رہے ہیں کوئی پاکستان، جموں کشمیر یا انڈیا میں، تو یہ وہ میں نے تذکرتاً ذکر تو کیا تھا، آپ تفصیل سے کچھ آگاہ کر دیجیے گا کہ وہ قربانی کا وقت ہونا، پھر کسی کو اپنا وکیل بنانا، یہ کچھ جو شرعی مسائل اس میں ہیں کہ کوئی دور سے اگر قربانی کرا تو وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ادارہ وکیل ہے جو صحیح، ڈونیشن آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ادارے پر ساری ذمہ داری ہو گئی اس کی شولڈر پر، صحیح ہے، لہٰذا اس کو اپنا کام نہایت دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے جو کر رہے ہیں یہ۔ صحیح، تو یہ خود وکیل بنے ہوئے ہیں۔
یہ وکیل ہے. جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے میری طرف سے قربانی کر دو, تو اب آپ اس کے لیے وکیل ہو گئے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے پاس چلا گیا. بالکل صحیح. ایک تو یہ بات ہے. اب دور دراز سے کر رہے ہیں آپ کیا, تو قربانی اسی وقت ہوگی. یہ جو پیسہ بھیج رہے ہیں, جو قربانی آپ کے ہاں باقاعدہ, جیسے آج پہلی یہ وہ ہے جی چاندرات ہے, جی کل یکم سے شروع ہے, جی تو لہٰذا ہم اپنے اعتبار سے کریں گے نا. ان کیا 2 دن بعد ہو یا 1 دن بعد ہو یا 1 دن کا ہی فرق پڑے گا, جی. اگر وہ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پیسہ بھیجا ہے پاکستان میں. تو جب پاکستان میں بھیجا ہے تو پاکستان میں جس روز عید ہوگی اس روز ہی یوٹیلائز ہوگا وہ. صحیح. لہٰذا ایک تو بات یہ ہے, اس کو تسلی ہو جانا چاہیے, کیونکہ 3 دن تک قربانی ہے. ٹھیک ہے, 3 دن کے اندر باقاعدہ جو یہاں پر 3 دن ہوں گے, 1 2 3, اس کے اندر جو بھی آپ قربانی کر رہے ہیں وہ یہاں کے اعتبار سے کریں گے. سب کی قربانی انشاءاللہ تعالی بالکل بعین ہی شریعت کے مطابق ہوگی, اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ انشاءاللہ. لہٰذا ایک تو یہ بھی ہے سب سے بڑی بات. پھر دوسری بات یہ کہ ادارے کے اندر جہاں مینجمنٹ ہے, اور جو مینجمنٹ بذات خود الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی مخیر ہے, یہ تو اس مینجمنٹ کا آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے. اس ادارے کے مالک میں اس کا وہ تھے یعقوب گاندھی صاحب, وہ چلے آ رہے ہیں, وہ یہی صدقہ خیرات کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کے ہاں تو یہ گھٹی میں شامل ہے. لہذا ان کو کوئی کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو خود پیسہ دینے والے ہیں, لینے والے تو ہیں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی ہیں تو یہ کامیابی کے ساتھ جس طرح کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک پورا پینل ہے علماء کرام کا, مفتیان کرام کا, جو کھڑے ہو کے اپنی زیر نگرانی یہ سب کرا رہے ہیں. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ وہ گوشت کو تول رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, بنا رہے ہیں سارے کاٹ کے, تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی کھٹرا کوئی اور ادارہ نہیں لیتا. بالکل صحیح کہتے ہیں, بالکل آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے, کوئی آدمی لینے کو تیار نہیں ہے. یہ تو تمام باہر کے ممالک, اب یہ باہر کے ممالک کون ہیں, سب الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی, دل کھول کے دینے والے, قابل پاکستانی بھی اور پھر انڈینز بھی ہمارے مسلمان, قابل ست تبریک ہے, قابل تحسین ہے, جو اس قسم کا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, اور یہ اس طرح لیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, میں ضرور دعا کروں گا, آج جا کے گھر میں بھی کروں گا. چند لمحوں کے بعد ہی ہم آپ سے دعا کی درخواست کریں گے. قربانی کا تو تہوار ہم منا لیتے ہیں, لیکن جب قربانی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کو آگہی ہم کچھ پہنچا سکیں کہ یہ شہر بھی ہمارا ہے, یہ ٹاؤن بھی ہمارے ہیں, گلیاں بھی ہماری ہیں, اور ہم قربانی کرتے ہیں اور پھر اپنا گھر تو صاف کر لیتے ہیں, لیکن عام آبزرویشن ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ پھر وہ جو گندگی ہوتی ہے, آلائشیں وہ باہر. اچھا, اگر آلائشیں سرکاری ادارے اٹھا کر لے بھی جائیں, میں تو سمجھتا ہوں سرکار کا کام بعد میں, پہلے ہمارا اپنا کام ہے. جہاں ہم لاکھوں کی قربانی کر سکتے ہیں, قصائیوں کو پیسے دے سکتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی چیز سے ہم اپنی گلی کو کیوں گندہ کریں, وہاں سے نمازی بھی گزرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دینا بھی ہے. تو یہ معاشرے میں یہ والا رجحان کہ ہمارا اپنا گھر ٹھیک ہو جائے, صاف ہو, وہ گندگی باہر, ایک تو یہ کیوں ہے, اور پھر اس بار یہ نہ کریں, یہ ایک پیغام بھی تو آپ کی جانب سے آ جائے. عمران, یہ بہت ضروری ہے, اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بد احتیاطی کرتے ہیں, آلائشیوں کو بیچ روڈ پہ, گلی میں, ایسی جگہ ڈالتے ہیں جہاں لوگوں کو تکلیف ہو. اس کی ظاہر ہے پھر اس کا, حالانکہ سرکاری ادارے باقاعدہ ان کی گاڑیاں صبح سے شروع ہوتی ہے, شام تک وہ سمیٹتے رہتے ہیں. جی, لیکن ہمارے یہاں میں تو اس کو کہوں گا کہ بہت غلط طریقہ کار ہے, جو نہیں ہونا چاہیے, کہ جب آپ اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں تو اپنے شہر کی, اپنی گلی کی صفائی کا خیال کیوں نہیں کریں گے. تو یہ ایک غلط روایت پڑی ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو بروقت آتے ہیں اور صفائی ستھرائی, مختلف جماعتی ادارے ہیں ان کی گاڑیاں آتی ہیں, وہ بھی لے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں بقول آپ کے کہ ہمیں یہ خود سے یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے آگے, ہم کسی کے آگے اگر آلائشیں رکھیں گے تو پھر اس کا نقصان جو ہے ہم سب کے لیے ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک کمیٹی اس طرح کی ہو جائے, نوجوانوں کی جو کھالیں بھی جمع کرتے ہیں, وہ چیزیں بھی کرتے ہیں, تو ان اداروں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنی کھالوں کے ساتھ اگر آلائشیں بھی لے جائیں, اس علاقے سے کم اتنی دور لے جائیں کہ اس کی بدبو یا اس کا جو نقصان ہے وہ عام لوگوں کو نہ ہو. عام طور پر بہت سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے بیچ روڈ پہ ڈالتے اور اسکوٹر والے سلپ ہوتے ہیں, تو ان کا نقصان ہوتا ہے, بہت سے گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے.
تو یہ ہم سب کی وہ تو وہی والی بات ہے. جراثیم کچھ اگر اسپرے نہیں کر سکتے تو بہت سستی سی چیز آتی ہے لائم، وہ چونا ہے، اس طرح کی چیزیں اس سے صفائی وہ آپ جو ہے وہ وہاں پر ڈالیں اور تاکہ وہ تعفن بھی نہ پھیلے. کراچی میٹروپولیٹن KMC والے ہیں اور دوسرے ادارے ہیں، وہ باقاعدہ صبح سے شام تک ان کے لوگ کام کرتے ہیں. ہم کسی ادارے کا نام نہیں لے سکتے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی مدد آپ کے تحت کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کم سے کم اپنی گلی کو تو صاف کر سکتے ہیں. جی تو یہ اخلاقی طور پر یہ ہماری ذمہ داری نہ سب. دیکھیں مسلمانوں کے لیے تو صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے کہ آدھا ایمان ہے. طہارت پاکیزگی ہمارے لیے، باقی تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو ہم یہ مطلب کون سی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم صفائی کو ہی چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر لوگوں کو تکلیف دینا بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. جب اللہ کسی کو حج کا موقع بھی ہے، عمرے پر بھی لوگ جاتے ہیں، حجر اسود کو چومنا اتنی بڑی سعادت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف دے کر پہنچ رہے تو یہ حرام ہے. بالکل بالکل. تو وہ اس جگہ پر کہ جہاں پر جانا باعث سعادت ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی میں ایک ہی بار جا پاتے ہیں، ایک ہی بار یا کوئی 2 4 6 8 بار جانے کی سعادت حاصل کر پاتا ہے. تو وہاں پر جا کر بھی لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کیا جا رہا ہے. تو یہاں ہماری اپنی گلیوں میں یہ معاملات ہیں. تو یہ کیسے اس سے جو ہے ہم خود کو نہیں وہ کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے، ہمیں خود کو کیسے تیار کرنا ہے؟ بالکل. یہ تو ہمارا، میں نے کہا کہ ہمارا اخلاقی فرض ہے اور طہارت نصف ایمان ہے. جو ہمارا ایمان ہے تو ہم اپنے گھر کی جب صفائی کرتے تو اپنی گلی کوچوں کی صفائی کیوں نہیں کریں گے؟ بہت غلط طریقے سے قربانی کی جاتی ہے. پورا خون جو ہے نا گلیوں میں راستوں میں بہہ جاتا ہے، پھر اس پہ پانی ڈال دیتے ہیں، وہ اور زیادہ وہ اور معاملات خراب. تو یہ تھوڑا سا ہمیں کمیونٹی بیس پہ بھی یہ کام کرنا چاہیے. لوگ کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ اگر ہم اس کو اچھے انداز میں کریں گے نا تو یہ جو رنگ ہے معاشرے میں یہ جاری رہے گا. ورنہ بہت سے ممالک ایسے ہیں، خاص کر جو سمندر پار پاکستانی ہیں ہمارے، وہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ وہاں پر نا وہ مس کرتے ہوں گے. اگر وہ پاکستان میں انہوں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، اب وہ وہاں رہتے ہیں تو وہ اس چیز کو مس کرتے ہوں گے کہ ہم بقرعید میں جانور لایا کرتے تھے، اپنے گھر پہ باندھتے تھے، اسے گھمایا کرتے تھے، عید کے دن اسے قربان کرتے تھے، پھر وہ خود قصائی بن جاتے اور پھر گوشت کی تقسیم، وہ اسے مس کرتے ہوں گے. تو ایسا نہ ہو کہ پھر آنے والے وقتوں میں ہمارے ملکوں میں بھی یہ صورتحال ہو کہ جگہ مختص ہوں کہ بھئی بس فلاں جگہ آپ جانور لے جا سکتے ہیں، وہاں باندھ سکتے ہیں، وہیں پہ قربانی. تو یہ جو رنگ ہے نا تہوار کا، یہ پھیکا پڑ جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. عمران، ابھی میں کچھ علاقوں میں گیا ہوں تو وہاں پر باقاعدہ یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ پاکستان میں بھی گھر کے آگے جانور نہیں بانٹیں گے. ایک جگہ مخصوص کر دی گئی ہے کہ وہاں جانور رکھیں گے اور قربانی بھی باہر ہی ہوگی، آپ صرف اپنا گوشت لے جا سکتے ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صفائی ستھرائی، کہ کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کی گلی خراب نہ ہو، کسی کے گھر کے آگے آلائشیں نہ ہو. تو یہ اب ہم اگر خود صحیح استعمال کریں گے تو پھر یہ قانون نہیں بنے گا، ورنہ پھر مجبوری. ویسے پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ قربانی گھر پہ کی جائے یا مخصوص جگہ ہونی چاہیے؟ قربانی اپنے گھر پہ ہی کی جائے، لیکن اس کو سلیقے کے ساتھ کی جائے، اس کو طریقے کے ساتھ کی جائے. جو ہمارا مذہب ہے، جو پاکیزگی اور ایمان کا اس پہ سب سے بڑا عنصر شامل ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. حدیث ہے. جب ہم اس کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے مسلمان؟ خالی خلی. دیکھیے جہاں تک تعلق، ابھی میں معذرت کے ساتھ، جی میں دعا کے لیے آپ ہی کی جانب آ رہا تھا، آپ بات کر لیں پھر آپ سے. سیوک سینس جی وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بھات کے لوگ جمع ہیں. اب اس کے اندر لوگوں کی اپنی مینٹلٹی کام کرتی ہے. آج سے قبل میں نے دیکھا جب بارش ہوئی مین عید والے دن، سیکنڈ ڈے بہت تیز بارش ہوئی کراچی میں. وہ ہمارے جو اس کا وہ تھے سیوریج لائن جو تھی نا گٹر، اس کے ڈھکن ہٹا دیے گئے کہ پانی تیزی سے نکلے جو روڈ پہ بھی جمع ہے. اس کے اندر لوگوں کی وہ جو گائے کٹی ہے سری اور اس کے اندر کیا کیا ڈال دیا، اس کے اندر پانی سے بہتا آ رہا ہے. اب یہ ہر آدمی کو خود سوچ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر یہ کیا تو یہ بند ہو جائے گا اور اس کا سارا نقصان مجھے بھی ہوگا، سب کو ہوگا. بالکل. اچھا، اب گھر پہ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے یہاں پر جو پاکستان میں وہ اس لیے کریں کہ قربانی کا ایک مقصد ہے کہ جس میں حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں ہوتی. وہ اس کا دیکھیں نا، اور اس کا جیسے عورت ہے تو عورت بنیادی طور پر اس کی نسوانیت ہے جی اور مرد کی وجاہت ہے. جی تو مرد کے اندر جو وجاہت ہے وہ اسی چیز سے آئے گی کہ اگر تو خود نہیں کاٹ سکتا، سلہ اس کو پھیر سکتا، تو وہاں کھڑے ہو کر دیکھتا کہ تیرا دل پکا ہو، حوصلہ، کیونکہ تو بنیادی طور پر اللہ کا سپاہی ہے، ہر مسلمان. بالکل.
لہٰذا یہ بھی ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جذبہ اس کے اندر باقاعدہ, اسی جذبے کے تحت وہ اس میں مجاہدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس کو دیکھنے میں بڑی خوبصورت زندگی کے اندر باقاعدہ حوصلہ اور جو مصائب کو سہنے کی طاقت اور قوت آتی ہے جب اس کا دل پکا ہو, مضبوط ہو. جب دل ہی بیچارہ ایک کاکروچ سے ڈر رہا ہو, وہ آدمی کیا کرے گا بھائی؟ وہ کون سا جہاد کر لے گا, یا کون سا کلیجے کے کسی ظلم کو روک لے گا؟ کیونکہ ظلم کو روکنا ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے. جی, مظلوم کے اوپر جو ظلم کو, اس کا کلیجے کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو بنیادی وہ ہے, یہ پاپائیت نہیں ہے کہ ایک تھپڑ مارا تو منہ آگے کر دیا, ایک اور مار. یہ اسلام کا ہے کہ اگر کسی ظالم نے کسی مظلوم کو ایک زور کا تھپڑ مارا تو اس کے گال پر دوسرا تھپڑ آپ ماریے اگر آپ میں طاقت ہے, تاکہ وہ آئندہ یہ کام نہ کرے, اس کو نصیحت ہو. کیونکہ مجرم کو سزا نہ دینا سب سے بڑا جرم ہے. جی, ظالم کی حمایت مظلوم کے ساتھ ظلم ہے, تو ہمیں ظالم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. مفتی صاحب, ایز پر کمٹمنٹ میں چاہوں گا کہ آپ دعا بھی کروا دیں. میں لوگوں کے نام مختصراً ایک مرتبہ پھر سے, نہال صدیقی صاحب ہیں, مسز نعیم ہیں, شوکت چودھری صاحب ہیں, روشن آرا ہیں, اس کے علاوہ صالحہ صاحبہ ہیں, مقدس صاحبہ ہیں, اقبال تاجانی صاحب ہیں, اور دیگر ڈونرز بھی ہیں ہمارے. ان تمام کے لیے میں چاہوں گا, اور خصوصی طور پہ, عمومی طور پہ تمام لوگوں کے لیے ایک دعا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ, یہ تمام میرے مسلمان بھائی اور بہنوں نے جو اس عظیم قربانی میں حصہ لیا ہے, بار الہ ان کی دامیں دھرمیں قدمیں بزمیں سخن معاونت فرما. الہی آمین. الہ العالمین کے گھروں پر اپنی رحمتیں, برکتیں, فضل, کرم نازل فرما. ان کے مکینوں کو آسمانی زمینی آفتوں سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے, آفت ناگہانی سے, ہر قسم کے وبائی امراض سے, ہر قسم کے امراض موذیہ سے, ہر قسم کے حادثات سے محفوظ و مامون فرما. ان میں جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما, جو برسر روزگار ہے اس کے روزی میں برکت عطا فرما, خیر عطا فرما. الہ العالمین جو بچیاں جن کے رشتے نہیں آتے, الہ العالمین کو غیب سے رشتے عطا فرما, نیک در بر اور گھر عطا فرما. بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں رفع فرما. اور خصوصاً پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ملک سے باہر ہیں اور دوسرے ہندوستان کے مسلمان, الہ العالمین ان کو ذوق عطا فرما, شوق عطا فرما, اور ان کی سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. جزاک اللہ مفتی صاحب, سلامت رہیں. آپ کی دعا کے توفیل ہمیں امید ہے کہ جن لوگوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ انہیں رفع کرے. ناظرین, پروگرام کا وقت اچھا, ساتھ کے اندر یہ بھی کر دے رہے ہیں کہ جو یہ کوئی ختم نہیں ہو گیا سلسلہ, جو کرتے رہیں گے وہ بھی اجتماعی دعا میں یقینی طور پہ نشریات کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ہمارے نمبرز کھلے ہیں. پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن ہمارے آفیسز کھلے ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز اپنے کسی نمائندے کو بھیج سکتے ہیں, ہمارے ہاٹ لائن نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. لیکن آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. ناظرین, جاتے جاتے اپیل وہی کہ ہمارے نمبرز کھلے ہیں, آپ رابطہ کریں اور جس قدر ممکن ہو سکے اس اجتماعی قربانی میں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے اپنا حصہ ضرور بالضرور شامل کریں. جانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے, اسی سے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ ان کے لیے جو آج تک دیتے چلے جائیں گے. ہاں, اور میں بھی چاہوں گا کہ بس جاتے جاتے یہ دعا اور پھر عدنان بھائی جو ہے وہ نعت کہیں گے. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا آپ دیتے ہیں. میرے ٹوٹے ہوئے دل
میری کشتی کو طوفان میں، میری کشتی کو طوفان میں کنارہ آپ دیتے ہیں، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا آپ دیتے ہیں۔ زمانے کی جفاؤں سے اگر یہ حوصلہ ٹوٹے، زمانے کی جفاؤں سے اگر یہ حوصلہ ٹوٹے، مجھے جینے کا پھر سے جذبہ آپ دیتے ہیں، مجھے جینے کا پھر سے جذبہ آپ دیتے ہیں۔ تڑپ کر میری آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے، تڑپ کر میری آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے، نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، اشارہ آپ دیتے ہیں، نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، اشارہ آپ دیتے ہیں۔ نبی کی شان تو دیکھو، خدا کے دین کے خاطر، نبی کی شان دیکھو تو خدا کے دین کے خاطر، جو اپنی جان سے پیارا ہے